अस्सलाम वालेकुम। टपके ही टपके की 11वीं किस्त पेश खिदमत है। ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में होने की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ को आरएसएस और कांग्रेस वगैरह से ख़तरा है। तो सवाल ये है कि जिन मुल्कों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वहाँ क्या इस्लामिक लॉ आज़ादी से कायम है? अगर नहीं है तो फिर ख़तरा किस से है? हमारे जहनों में फौरी दो नाम आते हैं, अमेरिका या यहूदी। दोस्तों, यही आज का हमारा मौजू है और हासिल कलाम यह है कि जिस तरह हिंदुस्तान में आरएसएस से कहीं ज़्यादा खुद मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, उसी तरह पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में खुद मुसलमान हुक्मरान इस्लामिक लॉ या इस्लामिक कवानीन का वायलेशन कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में मुसलमान मुल्कों की तादाद 50 से ज़्यादा है। हर जगह से इस्लाम का कोई ना कोई मुजाहिरा देखने में आता है। कहीं से लाखों हाजी और उम्रा हज के लिए हर साल आ रहे हैं, तो कहीं मुहर्रम के महीने में पूरा मुल्क काले कपड़ों का समंदर बन जाता है, तो कहीं अज़ां के साथ ही वॉर स्केल पर नमाजों के लिए मार्केट को बंद करवाया जाता है, तो कहीं मीलाद और औलिया अल्लाह की धूम है और कहीं जिहाद और क़िताल जारी है। अगरचे कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फिनोमेनन इस्लाम ही के डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही असल इस्लाम है? फिर बताइए कि वो कौन सा क्राइटेरिया या कौन सी खुसूसियत है जो किसी मुल्क को सही इस्लामी मुल्क कहलाने का हकदार बनाती है? दोस्तों, वो क्राइटेरिया है अदल यानी जस्टिस। इसीलिए दीन को सिर्फ दो लफ्ज़ों में डिफाइन कर दिया गया है, अद्दीन मामला। दीन मामलादारी का नाम है, अगर वो इंसाफ के साथ हो। अगर इंसाफ के साथ हो तो असल दीन है, वरना वो दीन नहीं। चाहे वो घर के अंदर का मामला हो या कारोबार में या मुल्क और सियासत में। याद रखिए, इस्लामी मुल्क की शिनाख्त सबसे पहले इंसाफ से है, आदल से है, जस्टिस से है, बाद में इबादत से है। कुरान की कम से कम 100 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि इस्लाम का असल मकसद अल्लाह का क़ानून नाफिज करना और इंसाफ कायम करना है। एक मिसाल, सूरह हदीद, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनाति व अंज़ला माअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन्नास बिलक़िस्त, यानी बेशक हमने रसूलों को किताब और मीज़ान देकर भेजा ताकि वो लोगों के दरमियान जस्टिस कायम करें। मीज़ान के माने तराजू के हैं। तराजू इंसाफ का सिंबल है। अदालतों में आपने एक तस्वीर देखी होगी कि एक ऐसी औरत के हाथों में तराजू होता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पट्टी इसलिए बंधी नहीं होती कि इंसाफ अंधा होता है, इसलिए होती है कि इंसाफ ना दोस्त या रिश्तेदार को देखता है और ना अमीर और गरीब को। तराजू को जिसने भी इंसाफ का सिंबल बनाया वो यकीनन मुसलमान नहीं था, लेकिन उसको ये विजन या कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? दोस्तों, इसी कुरान से उसको ये विजन मिला। कुरान में जिस शिद्दत के साथ अक़ीमिस्सलाह यानी नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया, उसी शिद्दत के साथ कूनु क़व्वामीना बिलक़िस्त यानी इंसाफ को कायम करने पर जोर दिया गया है। एक हदीस वार्निंग के तौर पर मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से क़ब्ल सबसे पहले अदल यानी जस्टिस उठा लिया जाएगा, आखिरी में नमाज। अदल का अपोजिट है जुल्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अदल उठा लिया जाएगा तो फिर हर तरफ जुल्म ही जुल्म छा जाएगा। नमाज तो बाकी रहेगी, लेकिन इन नमाजों में कोई असर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने सारा जोर नमाजों पर डाल दिया। हत्ता कि अदल के हिस्से का भी जो जोर था वो भी नमाजों पर लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी नमाजें दम तोड़ गईं। दोस्तों, अदल क्या है, शरीयत क्या है? लोग समझते हैं सिर्फ हाथ काटना या संसार करना। दोस्तों, अदल के लिए जो लॉ बुक या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है उसका नाम है शरीयत, और शरीयत ज़िंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ को कवर करती है। इसमें फैमिली लॉज भी मौजूद हैं जिनको आप मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। इसमें इंसानों के वो हुकूक भी हैं जिनको आप ह्यूमन राइट्स या वीमेन राइट्स कहते हैं। इसमें वो तमाम चार्टर्स भी मौजूद हैं जिनको आप यूनाइटेड नेशंस या IMF या एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं। और हम लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि ये तमाम राइट्स हमारे पास 1400 साल पहले से मौजूद हैं। फिर आज तक 1400 साल से हम कहाँ सो रहे थे? ये आरएसएस, ये यहूदी, ये अमेरिका तो चंद सालों की पैदावार हैं। 1400 साल तो हमको मिल चुके थे। क्या कभी किसी ने हमको इस दुनिया को तमाम राइट्स देने से कभी रोका था? बेशक आज अमेरिका और ज्यूज़ इस्लाम के बदतरीन मुखालिफ हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान ममालिक खुद इस्लामिक लॉ और जस्टिस के मुखालिफ हैं। जो मुसलमान मुल्क जितना ज़्यादा अमीर है उतना ज़्यादा इस्लाम का वायलेशन कर रहा है। आइए इसी एक जस्टिस को क्राइटेरिया बनाकर एक जायज़ा लेते हैं कि कहाँ तक मुसलमान मुल्कों में मुस्लिम पर्सनल लॉ या पूरे इस्लामिक लॉ कायम हैं। इस्लामिक मुल्कों के नाम लेते ही सबसे पहले हर एक जहन में चूंकि सऊदी अरब का ही नाम आता है, इसलिए हम सऊदी अरब का ही जायज़ा लेते हैं कि वहाँ निज़ाम अदल यानी सिस्टम ऑफ जस्टिस कहाँ तक कायम है।
یہ سوال پلیز ان لوگوں سے مت پوچھیے جو لوگ سیدھے سیدھے نوکری کرتے ہیں اور نمازیں ادا کر لیتے ہیں، بلکہ ان سے پوچھیے جن کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ان کے کئی مہینے اور کئی سال عدالتوں، وکیلوں اور پولیس والوں کے چکر لگانے میں ضائع ہو گئے۔ اگرچہ کہ سعودی عرب کی عدالتوں کی دیواروں پر ہر طرف وہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں جن کا تعلق عدل و قسط سے ہے، لیکن جو حدیث آپ نے ابھی سماعت فرمائی کہ قیامت سے قبل سب سے پہلے عدل اٹھا لیا جائے گا اور آخری میں نماز، سعودی عرب کے جوڈیشری سسٹم کو دیکھ کر اس حدیث کی سچائی پر یقین آ جاتا ہے، اور اس حدیث پر بھی یقین آ جاتا ہے کہ قاضی تین ہیں، ایک جنتی، دو دوزخی۔ جس نے حق جاننے کے باوجود فیصلے میں ظلم کیا وہ دوزخی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ دوستو، فیصلے میں ظلم کرنا کیا ہے؟ انصاف کرنے میں تاخیر، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ اسلامک لا اور غیر اسلامک لاز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامک لاز یعنی شریعت میں انصاف فوری ملتا ہے، ظلم کے خلاف پوری پولیس، فوج، وکیل اور جج اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف غیر اسلامی عدالتوں میں مقدمات مہینوں اور سالوں چلتے ہیں۔ مقدمات کی کثرت یا ججوں اور عدالتوں کی کمی کا بہانہ کر کے فیصلوں میں تاخیر کرنا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے کرپٹ ملکوں کو تو زیب دیتا ہے، لیکن سعودی عرب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کہ سعودی عرب کا قانون سب سے بہترین قانون ہے، کافی حد تک اسلامک شریعت کے مطابق ہے، لیکن انصاف کو قائم کرنے والا میکانزم ٹوٹل فیلئر ہے۔ اس کو کرپٹ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انیفیشینٹ اور انیفیکٹو ضرور کہا جا سکتا ہے، جس کا اہم سبب مس مینجمنٹ اور مس ایڈمنسٹریشن ہے۔ وکیلوں کی میجورٹی چور ہوتی ہے۔ ریٹائرڈ کرنلز اور ریٹائرڈ جرنلز یہ بھی وکالت کرنے کے لائسنس حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انہیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ محض اپنے سابقہ انفلوئنس کی بنا پر کورس آف لا کو مینپولیٹ کرتے ہیں۔ اور پولیس اور سی آئی ڈی میں کوئی نہ کوئی کرپٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کیس کی نوعیت کو پلٹا دیتا ہے۔ اور قاضی کرپٹ نہیں ہوتے لیکن انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ان میں آئی کیو اور تجربے کی بہت کمی ہوتی ہے۔ 3 ہفتوں میں نپٹنے والے کیس کو 3 سال میں نپٹاتے ہیں، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ بھی ان میں سے اکثر وکالت کا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سعودی عرب کا قانون بہت سخت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شرعی قوانین سخت نہیں ہوتے بلکہ وہ انسانوں کی بھلائی اور آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ دراصل پولیس والے الٹریٹس سخت مزاج اور بدتمیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں قانون سے ایک دہشت پائی جاتی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں پولیس اس وقت تک کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتی جب تک وہ شخص مجرم ثابت نہ ہو جائے، لیکن سعودی عرب کا معاملہ الٹا ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بھینس بدحواس ہو کر بھاگ رہی تھی۔ وجہ پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ زو سے ایک ہاتھی غائب ہو گیا ہے اور پولیس سمجھ رہی ہے کہ میں ہاتھی ہوں۔ دوسرے جانوروں نے کہا کہ مگر جب تو ہاتھی ہے ہی نہیں تو پھر ڈرتی کیوں ہے؟ بھینس نے کہا کہ مگر یہ ثابت کرنے میں کہ میں ہاتھی نہیں ہوں میرے کئی سال نکل جائیں گے۔ بدقسمتی سے یہ حال سعودی عرب کا ہی نہیں، سارے عرب ملکوں کا یہی حال ہے۔ ہر کانسٹیبل یا آفیسر اپنے مزاج کو ہی قانون سمجھ کر کام کرتا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی اسرائیل میں یہودی پولیس والے بھی کرتے ہیں۔ پھر بھلا ان میں اور ان میں فرق کہاں باقی رہے گا؟ دوستو، ایک اور اہم پوائنٹ، شریعت مذہب کے ایکسپلائٹیشن کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر نمازوں کے لیے پوری مارکیٹ کو 5 مرتبہ بائی فورس بند کر دینے کا قانون کیسے بنا؟ کیا کوئی آیت یا حدیث اس کے جواز میں ہے؟ اس سے سوسائٹی میں اور اکنامی پر کیا کیا فرق پڑ رہے ہیں؟ کیا کبھی اس کا جائزہ لیا گیا؟ ایک اور اہم پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ سعودی شادیوں میں سنتوں کا سب سے زیادہ وائلیشن کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے ٹرائب کا سسٹم سنتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ شریعت نے فضول خرچی کو حرام قرار دیا اور دوسری طرف نکاح کو آسان اور کم خرچ بنانے کا حکم دیا۔ ایسے زرعی شرعی اصولوں کو قانون کیوں نہیں بنایا گیا؟ سعودیوں کی شادیوں کا سسٹم آج وقت اور مال کی بدترین تبذیر کی مثال ہیں جو کہ حرام ہیں۔ وہابزم کی پہچان تو بدعتوں کے خلاف جنگ سے ہوئی تھی، پھر شادیوں میں ہونے والی ان بے شمار بدعتوں بلکہ حرام کاریوں کے خلاف یہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اس حکم کے مطابق فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی بہنوں پر روک لگانے کا کام تو نمازوں کے لیے مارکیٹ بند کروانے کے کام سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ اور ان شادی بیاہ کے
وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ شادی بیاہ کی بدعتوں، اسراف اور تبذیر کا راست نتیجہ، بلکہ آپ اس کو اللہ کا عذاب کہیں تو غلط نہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ طلاق اور خلا کا ریشو افسوسناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ طلاق منٹوں میں ہو جاتی ہے، لیکن خلا کے لیے عورت کو اسی طرح لٹکا دیا جاتا ہے جیسے انڈیا پاکستان میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسیار یعنی ٹیمپرری میرج کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ان ٹیمپرری میرج کی وجہ سے میریٹل ریلیشنز یعنی میاں بیوی کے تعلقات انتہائی زوال پذیر ہیں۔ مسیار شرعی طور پر ایک اچھی سہولت ہونے کے باوجود بلحوثوں کی وجہ سے یہ ایک لیگل پروسٹیٹیوشن بن چکی ہے۔ دوستو، شریعت کے لاز عورت کو جس کلمہ گو سے چاہے نکاح یا مسیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، لیکن ان عرب ممالک نے اس کو سب سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ مرد جس سے چاہے نکاح یا مسیار کرے، لیکن یہ عورت کے لیے آسان نہیں ہے، یہ ویمن رائٹس وائلیشن ہے۔ اسی طرح شریعت نے نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا، لیکن لڑکیوں کے باپ مہر کی رقم اتنی زیادہ مانگتے ہیں کہ لڑکیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ پھر مذہبی پولیس والے کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں روکتے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی اسراف اور تبذیر سے بھری شادیاں، طلاق اور مسیار خود متوع اس کے خوگر ہیں، اس لیے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ کویت اور سعودی میں طلاق کا ہائیسٹ ریشو ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہر چوتھا پانچواں مرد یا عورت اس خاندان سے ملتے ہیں جس میں کہیں باپ سونتیلا ہے تو کہیں ماں، اور ایسے بچوں کی نفسیاتی ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے یہ ہر شخص بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ دوستو، یہ بدترین پیٹریارکی، یہ ویمن رائٹس وائلیشن، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کیا امریکہ اور یہودی کروا رہے ہیں؟ ایک اور اہم نقطہ یہ نوٹ کیجئے دوستو کہ حج یا عمرہ کے لیے شریعت نے محرم کی شرط رکھی ہے، اور محرم صرف شوہر یا باپ یا بھائی یا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اب سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر کسی عورت کا محرم اقامہ ہولڈر ہے تو سعودی عرب کا قانون اس کو محرم نہیں مانتا، اس لیے ٹریولنگ ایجنٹ کسی بھی غیر مرد کو پکڑ کر اس کا محرم بنا دیتا ہے، تب جا کر ویزا انڈورس ہوتا ہے۔ یہ کس شریعت کا قانون ہے؟ کیا ایسا قانون بنانے کے لیے امریکہ نے یہودیوں نے مجبور کیا تھا؟ دوستو، ایک اہم پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ شریعت دو چیزوں پر زور دیتی ہے، ایک تو مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، دوسرے مظلوم کی آہیں تھمنے سے پہلے اسے انصاف مل جائے۔ لیکن یہاں بے شمار وہ حالات کے مارے ملیں گے جن کی تنخواہیں کبھی وقت پر نہیں ملتی، مہینوں نہیں ملتی، اوور ٹائم نہیں ملتا، خادماؤں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن عدالت میں ان کی تائید میں کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوتا۔ جس طرح یہودی یہ کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی کسی غیر یہودی کا ہم پر کوئی حق نہیں، ان کا حق مارو چاہے ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہی حال عربوں کا ہے۔ اگر یہ غریب لوگ عدالت جائیں تو انصاف ملنے کی امید تو ہے، لیکن اپنی ماؤں اور بیویوں کے زیور بیچ کر آنے والے غریب کیا اس عدالت کے تقلیدہ نظام کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ امریکہ وہ یہودی جن کے لیے ہر جمعے کے خطبے میں اللہم دمر الیہود والنصارى کی بددعائیں کی جاتی ہیں، ایسے مظلومین کو کم از کم شیلٹر دیتے ہیں، اسائلم دیتے ہیں، لیگل ایڈ دیتے ہیں، کفیل کے نام پر انسانوں کو انسان کا غلام نہیں بناتے۔ عرب لوگ امریکیوں اور یہودیوں کو اس سے بہتر نظام دے کر کیوں نہیں شرمندہ کر سکتے؟ دوستو، ایک اہم پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ شریعت کی نظر میں عصبیت حرام ہے۔ حدیث ہے کہ فمن دعا الی عصبیہ فلیس منا، جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں۔ دنیا کو اگرچہ کہ ہیومینٹی سے نکال کر نیشنلٹیز میں بانٹنے والے فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ، انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی کیٹیگریز بنانے والے یہی امریکی اور یہودی ہیں، لیکن کم از کم ان میں انسانیت یہ تو پائی جاتی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کو حقارت سے نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی غیر وطنی ان کی سرزمین پر 5-10 سال رہ جائے تو پھر اس کو حق دیتے ہیں کہ وہ شہریت لے لے، ان کی لڑکیوں سے شادی کرے، گھر خریدے، کاروبار کرے، اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو بلا کر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ آج دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ترقی کے پیچھے میجورٹی میں وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا امریکی نہیں تھے۔ ناسا، پینٹاگون، بوئنگ، گوگل، مائکروسافٹ، آپ جس کمپنی کا چاہے نام لیں، وہاں آپ کو انڈین، پاکستانی یا پھر عرب اور افریقی میجورٹی میں ملیں گے، جن کے لیے انہوں نے ہر دور میں دروازے کھول دیے، نہ صرف امریکہ نے بلکہ پورے یورپ نے۔ جب
کوئی نیا آدمی ان کے امیگریشن میں داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آنے والا ان کا رزق روکے گا، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کی وجہ سے ان کے ملک کو ترقی ہوگی، جبکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پر ایمان لانے والے عربوں کی یہ گندی سوچ ہوتی ہے کہ نیا آنے والا غیر ملکی ان کے حصے کا رزق کھا جائے گا، اس لیے امیگریشن سے ہی اسے ہارش ٹون میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور اس پر کفیل امیگریشن اور نئے نئے ٹیکسز اور خروج کی تلوار سر پر لٹکا کر رکھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ عرب کی طرف کبھی کوئی سمجھدار ایجوکیٹڈ اور ٹیلنٹڈ آدمی رخ نہیں کرتا، وہ امریکہ جاتا ہے، وہ یورپ جاتا ہے، وہ اسرائیل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے عرب آج تک نہ سائنس میں ترقی کر سکے، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ ایجوکیشن میں، نہ میڈیا میں۔ سود کو حرام کہنے والے آج تک نہ دنیا کو کوئی بلا سودی بینک دے سکے اور نہ کوئی انشورنس کا نظام۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامک لا یا مسلم پرسنل لا کا وائلیشن خود مسلمان کر رہے ہیں اور الزام دشمن پر ڈال رہے ہیں۔ دشمن کو زیر کرنا آسان ہے، لیکن اپنی ہی قوم کو سدھارنا بہت مشکل ہے، اور اس کے سولوشن کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو کوئی کہتا ہے امپاورمنٹ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے جہاد و قتال ہونا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے وظیفے پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سیکنڈری ہیں۔ اسلامی حکومت قائم ہونے سے پہلے اسلامی اخلاق پیدا ہونے ضروری ہیں۔ ایک مورل یا سوشل ریولیوشن کے بغیر کوئی اکنامک یا پولیٹیکل ریولیوشن نہیں آ سکتا۔ یہ کس طرح آئے گا، انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔